ये ड्रोन जितने भी इनको चाहिए थे मुकम्मल, इनकी डिमांड थी 16 ड्रोन्स की, वो हाई टेक ड्रोन जो हैं वो भी इनके लिए मंजूर है। इंशाल्लाह कल की कैबिनेट में उसकी भी अप्रूवल हो जाएगी और वो सारों के पास ड्रोन्स होंगे, ताकि मूव करते हुए इनको पता चले कि राइट या लेफ्ट, किसी ने आईडी लगाई हुई है तो सारी बात आईडी के साथ एक फासले पे आपको रहना पड़ता है, चाहे आपने थ्रू वायर उसको ब्लास्ट करना है, चाहे उसको रिमोट से ब्लास्ट करना है। तो इंशाल्लाह वो ड्रोन भी इनको हम इंशाल्लाह कल ही उसके लिए हम पैसा दे देंगे। मैं आखिर में इतना कहूँगा कि मैं अपनी तमाम फोर्सेस का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, अपने तमाम शोधा को सलाम पेश करता हूँ, उनकी फैमिलीज को सलाम पेश करता हूँ कि जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए, मुल्क का इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमने यहाँ पे दहशतगर्दी को रोका हुआ है तो पूरे मुल्क को इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम लड़ रहे हैं और हमारे लोग यहाँ पे शहीद हो रहे हैं, हमारी फोर्सेस के लोग यहाँ पे शहीद हो रहे हैं, हमारी आवाम जो है यहाँ पर कुर्बानी दे रही है, तो हम उसको फैलने नहीं दे रहे पूरे पाकिस्तान में, तो हम पूरे पाकिस्तान में रोक रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत लंबी बॉर्डर है और उस बॉर्डर को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उस बॉर्डर से नीचे आके पूरे पाकिस्तान में भी उनको नहीं जाने दे रहे। तो ये कुर्बानी ये दे रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं और इंशाल्लाह हम ये कुर्बानी देते रहेंगे अपने मुल्क के लिए, इंशाल्लाह अपने मुल्क की आवाम के लिए। मैं अपने तमाम फोर्सेस के जवानों को ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो कोटा था 5%, जो शोधा का कोटा था, उसको हमने 12.5% कर दिया है। 100% ASIs हम इनके बच्चों को भर्ती कर रहे हैं। इसके अलावा प्लॉट्स का हमने जो वादा किया है उस पर काम शुरू है इंशाल्लाह। जितने भी शोधा हैं हमारे मुकम्मल, और सिर्फ ये नहीं कि पुलिस भी, इवन हमारे जो सूबे के आर्मी के जो हमारे शोधा हैं वो भी, FC के जो हैं 1122, पोलियो वर्कर्स की सूरत में जो हमारे सरकारी लोग जो शोधा हैं उन सबको हम प्लॉट्स भी दे रहे हैं इंशाल्लाह। और ये हमारा कोई एहसान नहीं है, इनका हमारे पे एहसान है और इनको तो बहुत ज्यादा रिवॉर्ड करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली अगर अब तक नहीं हुआ तो उसके लिए मेरे ख्याल में रियासत की कमजोरी है कि ऐसे लोगों को जब तक ऑनर आप नहीं करेंगे तो लोगों में जज्बा पैदा नहीं होगा। जब कोई बंदा कुर्बानी देगा कौम के लिए, जब कोई बंदा कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश करेगा, तो जब वो ऑनर होगा तो जाहिर बात है और लोगों में जज्बा बढ़ेगा और लोग भी आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर वो अपनी कौम के लिए इंशाल्लाह अपनी जानों का नजराना देंगे। मैं यहाँ पे जरूरी समझता हूँ कि मैं जब गया था, जो हमारे एक DPO मर्दान में शहीद हुए थे, तो उनकी सिर्फ बेटियां थी और छोटी छोटी बेटियां थी। तो मैंने उससे जब मुलाकात की तो मैंने उनकी बेटी से पूछा कि आप क्या बनना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा मैं पुलिस में जाना चाहती हूँ। तो ऐसी कौम जिसमें ऐसा जज्बा हो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, तो मेरे ख्याल में सिर्फ हमने उनको स्ट्रेंथन करना है, उनको सपोर्ट करना है और उनको ऑनर करना है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम एक ऐसी कौम है कि हम हर तरह की दहशतगर्दी का, हर तरह के चैलेंज का इंशाल्लाह मुकाबला कर सकते हैं। शुक्रिया। सर, वफाक की जानिब से मुसलसल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इनकी इस्तेदादें कार नहीं है दहशतगर्दी के हवाले से। साथ उन्होंने ये भी कहा कि सूबे से हर वक्त हमने डिमांड मांगी है कि आप लोग डिमांड दें, सूबे को क्या जरूरत है दहशतगर्दी के हवाले से। क्या सूबे ने कभी कुछ लिखा है, कुछ भेजा है, कुछ भेजा है उनको? हम बार बार उनसे कह रहे हैं, असल में ये कंफ्यूज करते हैं। हमारा जो एक वादा हुआ था 1% वॉर अगेंस्ट टेरर का, वो अलहदा है, और जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट का हमारा एक वादा था, जो डिस्ट्रिक्ट मर्ज हुए थे, उसका अलहदा है। अब अगर उसमें मैं आपको बताऊं डिटेल, तो उसमें जितना पैसा हमें मिला है फॉर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ये बेसिकली मिक्स करते हैं विद 1% अगेंस्ट वॉर एंड टेरर। 1% अगेंस्ट वॉर एंड टेरर में हमें पैसा नहीं मिला। मैं बार बार ये कहता हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं, वो मिला ही नहीं है। और जो हमें उसके अलावा जो मिला है, उसके अलावा जो हमें मिला है, उसके अलावा में भी हमें जितना मिला है इनसे, उससे ज्यादा हमारे सूबे का लगा है। ठीक है, वो हमारे लोग हैं, हम लगा रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन उससे ज्यादा लगा है। और जो इसमें मिला है 1% में, उसमें भी मोर देन 100 समथिंग बिलियन कम मिले हैं, कम मिले हैं। मतलब एक चीज जो आप कमिट करते हैं और उससे आप कम देते हैं, तो फिर आप ये ना कहें कि हमने दिया है। मैं आपसे कमिट करता हूं 3 टाइम का खाना, मैं देता आपको 1 टाइम हुआ, फिर मैंने दिया है आपको, ये तो कमिटमेंट ना हुई, लेकिन हम उसको पूरा कर रहे हैं। इसी तरह जो ये हमारे पे एहसान चढ़ाते हैं, जो मर्ज हुआ है ये फेडरेशन ने किया है। अभी भी इस साल जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, हमने 10% बढ़ाई थी, हमने बजट पहले पास किया, लेकिन हमने वादा किया था जितना फेडरल बढ़ाएगी हम उतना बढ़ाएंगे। इन्होंने 25% बढ़ा दी, हमने भी 25% बढ़ा दी, लेकिन मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए हमें 40 बिलियन इनके फैसले की वजह से जो देना पड़ेगा वो हमें ये नहीं दे रहे। 40 बिलियन, 40 अरब रुपया वो हम देंगे, ये हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हम उनको पूरा करेंगे। लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी को इसके ऊपर मेरे साथ बैठना है तो मैं अपने फाइनेंस में बिठा दूंगा, खुद भी बैठ जाऊंगा, आके मुनाजरा कर लें और इस पे बात कर लें कि हमारे साथ जो वादा हुआ था उस वादे के मुताबिक हमें क्या मिला है। इट्स अ बिग डिफरेंस। जो हमें मिला है
اس سے زیادہ ہمارے صوبے نے لگایا اور ابھی بھی ہم لگا رہے ہیں اور احسان نہیں کر رہے. لیکن یہ بات کرنا کہ CTD نہیں ہے, پلیز یہ کیمرے لے کے جانا, ان کو وزٹ کرائیں, آپ لازمی دکھائیں ان کو. اور جو پریزنٹیشن مجھے آپ نے دی ہے, اگر ان کو لینی ہے تو آپ ان کو وہ بھی دکھا دیں, آپ کے بلٹ پوائنٹس ہیں کہ آپ کہاں تھے اور صرف یہ گورنمنٹ آنے کے بعد آپ نے کتنا امپروو کیا ہے. یہ لازمی ہے آپ کے لیے, کیونکہ آپ ہی عوام اور ہمارے درمیان ایک رابطہ ہے. آپ ضرور اس کو وزٹ کریں, آپ دیکھیں اس کو, اور وہ بلٹ پوائنٹ صرف جو آپ کو بتائیں گے ان کو آپ بتائیں کہ یہ کہنا کہ جی CTD انہوں نے بنائی ہی نہیں ہے, اور یہ پرفارمنس اور یہ نظام اور اس کی جو ڈیٹا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے وہ آپ عوام کو بتا سکتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا جس طرح پشتون جرگے کے حوالے سے جو ہے آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور اس کے کافی پازیٹیو ریزلٹس بھی آئے. آپ جو ہے گورنر صاحب نے آج پارٹی کانفرنس کال کی ہے, اس میں آپ کو بھی وہ کہہ رہے کہ دعوت دیں گے, تو آپ کیا شرکت کریں گے؟ اور آج وہ کوہاٹ بھی گئے, تو نہیں لگتا کہ جو پارا چنار میں سب کچھ چل رہے تو اس حوالے سے بھی آپ سب کو اکٹھا کریں اور مشترکہ کوئی ایک مت عملی بنے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی پاڑا چنار کا جو ایشو چل رہا ہے کرم کا اس وقت, وہ ایشو ابھی تک کنفیوز ہے. میں تو ایک اسٹریٹ آدمی ہوں, سیدھی بات کرتا ہوں. وہ ایشو بیسیکلی وہ نفرت کا ایشو ہے, کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے اس کو. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پاکستان میں. جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کبھی فرقہ واریت میں, کبھی لاسانیت میں, کبھی قوم پرستی میں. اور وہاں پر جو ماحول چل رہا ہے اس ماحول کے مطابق اس وقت اہل تشیع اور اہل سنت کے اندر ایسے کوئی لوگ موجود ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں. اس کو مارو یہ کافر ہے اور اس کو مارو یہ کافر ہے. اب ایسے حالات میں جو وہ لوگ ہیں, جب تک ان لوگوں کو ہم ڈکلیئر نہیں کریں گے کہ وہ دہشت گرد ہیں, کیونکہ وہ لوگوں کے بچوں کو مار رہے ہیں, فیملیز پہ حملہ کر رہے ہیں, سویلینز کو مار رہے ہیں, جب تک ان کو ہم یہ ڈکلیئر نہیں کریں گے اور ہم اس چیز کو مانیں گے نہیں کہ یہ ایشو نفرت کا ہے, یہ وہ جڑ ہے اس درخت کی کہ جس کے اندر دیمک لگی ہوئی ہے اور اس کو مانا نہیں جا رہا اور جڑ کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا, تو ظاہری بات ہے پتے جھڑیں گے اس کے اور سوکھے گا. اس میں پورا کام کر رہا ہوں انشاءاللہ. ابھی ایک اور اس سے پہلے بھی جرگے بنائے ہیں, بھیجے ہیں, سیز فائر ہوتا ہے, کچھ ایلیمنٹ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں. دیکھیں, ایک بندے کو شہید کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ فٹ بال کھیلی جاتی ہے, بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں اس سے, تو میرا بچہ جب اس طرح کرے گا تو کیا یہ نفرت نہیں ہے؟ تو کیا ہے؟ ماننے کو تیار نہیں ہے. یہاں والے بیٹھتے ہیں جی ہمیں امن چاہیے, وہاں والے بیٹھتے ہیں ہمیں امن چاہیے, لیکن امن لائے گا کون؟ جب ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر وہی لوگ سپورٹ کرتے ہیں کہ اس کو کچھ بات کہو, اس کو کچھ بات کہو. ایک ٹیچر ہے وہ نفرت پھیلوا رہا ہے, اس کا کام تعلیم دینا ہے, وہ کھڑا ہو کر بچوں کو اس طرح کی تعلیم دے رہا ہے, نفرت کی تعلیم, تفرقے کی تعلیم. تو اگر اس کو میں پنش کرتا ہوں تو اب میں نے کلیئر کر دیا ہے کہ میں اب جس کو پنش کروں گا اس کی سفارش کے لیے کوئی نہیں آئے گا, اور اگر آئے گا بھی صحیح تو سفارش نہیں مانی جائے گی. ہی ول بی ڈیڈ, ہی ول بی ڈیڈ ود فورس پراپرلی. تو باقی اگر گورنر صاحب کا تو یہ کام ایسے ہے نہیں, وہ ویلا بیٹھا ہوتا ہے تو کبھی کیا کام اٹھا لیتا ہے, کبھی کیا کام اٹھا لیتا ہے. ابھی مرج کے بعد اس کا کوئی کام نہیں ہے اس میں, لیکن چونکہ ویلا ہے, وہ کوٹ موٹ اور سوٹ بڑے سلوائے ہوئے ہیں, بیچارے کی فوٹو نکالنی ہوتی ہے, ویڈیو بنانی ہوتی ہے, کوٹ ٹائی پہن کر, کیمرے کی ضرورت پڑتی ہے تو گھوم رہا ہوتا ہے. APC اگر بلاؤں گا تو میں بلاؤں گا, APC بلانے کا اختیار اس کی بات نہیں ہے. دوسری بات, یہ جو اور صوبے یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا, کچے کے ڈاکو کا مقابلہ کرنا اور ایسے فورسز کا مقابلہ کرنا جنہوں نے سپر پاورز کو ہرایا ہوا ہے اور آپ کی بارڈر پہ ہوں اور ان کے اور آپ کے تعلقات ٹھیک نہ ہو, اس میں بڑا فرق ہے. چین میں کچے کے ڈاکو کنٹرول نہیں ہو رہے, پنجاب میں نہیں ہو رہے, پولیسان کے حالات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح ہی سفر کر رہے ہیں چیزوں, کیونکہ ادھر بھی بارڈرز کے مسئلے ہیں. تو یہ کمپیریزن آپ کرتے ہیں نا ایپل اور مینگو کا, یہ زیادتی ہے. اللہ آپ ایسے حالات نہ لائے, یہ پورا پاکستان ہمارا ہے, لیکن ان چیزوں پہ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کوئی صوبے کے لیے اچھی بات کے لیے تمام پارٹیز کو بلانے کی ضرورت پڑتی ہے یا مجھے بھی بلایا جاتا ہے تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, میں جانے کو تیار ہوں. لیکن ایک بات ہے, جو گورنر کی حیثیت ہے اس حیثیت میں ہی بات کرے گا, اور جو اس وقت عوام نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے پاکستان کی آئین کے مطابق جو ایک چیف منسٹر کی حیثیت ہے, وہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے ادھر ہی بات کرے گا. یہ ڈومیننسی کر کے, کھانیاں بنا کر, مطلب میں چیزوں کو اپنی طرف سے کر کے اس چیز کے میں حق میں نہیں ہوں. ہاں, آپ کی پارٹی کو مینڈیٹ مل جائے, آپ کی پارٹی کو لوگ ووٹ دے دیں, پھر آپ اپنے شوق پورے کریں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ پرچی پہ آ گئے ہیں, فارم 47 کے کل آپ کے 2 یا 3 MP نہیں ہیں یہاں پر, اور وہ پاکستان کا چونکہ آئین ایسا بنا ہوا ہے کہ گورنر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ لگاتی ہے, پرچی پہ آپ آ گئے ہو اور پرچی پہ آپ بیٹھ گئے ہو. اب پرچی والوں کے پیچھے تو میں بھائی جان نہیں چل سکتا نا, میں تو عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ چلوں گا. وزیر صاحب یہ بتائیں کہ پاڑا چنار میں جو واقعات شروع تقریباً 1 مہینے اور سارے راستے بند, اور اس سے بگن کا راستہ کھلا تھا وہ بھی ابھی بند, وہاں پر اسپتالوں میں ادویات ختم.
تو کیا صوبائی حکومت کا ابھی تک کیا پلاننگ، کیونکہ کل سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر ادویات بھی خطرے میں، اور کینیڈا کا ایک گولیاں ہے یا پنتا ہے وہ تقریباً شاید 2000۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ گاؤں اب بھی ان کو تھریٹس ہیں، روزانہ ہر شام کو وہاں پر لڑائی ہوتی ہے، ان دیہاتوں کو، گاؤں کو بچانے کے لیے آپ لوگوں کی کیا ہے؟ جی پہلی بات تو ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ادویات ظاہری باتیں کم پڑ جاتی ہیں، وہاں پہ ایشو ہے، ادویات ساتھ ساتھ سپلائی ہو رہی ہیں، ہم لوگوں کو لے کے بھی آ رہے ہیں، کل انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے، جب بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لوگوں کو لے کے آنا ہے، مریضوں کو ہم لے کے بھی آ رہے ہیں۔ دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں، کچھ گاؤں میں مسئلہ ہے تو وہاں پہ بنکرز بھرے ہوئے ہیں بہت زیادہ، کل میں نے فیصلہ کر لیا ہے ہم بنکرز کو لے لیتے ہیں، پھر ان بنکر میں پھر آ جاتے ہیں، پھر واپس میں ایک لڑائی شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ میں نے کل آرڈر کر دیا ہے اور بہت جلدی یہ بنکر ہی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ فورسز بھی موجود تھیں وہاں پر، یہ جو بنکر بن رہے تھے اس وقت ان کو بننے کیوں دیا گیا؟ میں تو ڈیمالش کر رہا ہوں ان کو، لیکن بننے کیوں دیا گیا؟ اور لوگوں نے بنایا ہی کیوں؟ میں آخر بنکر بنا ہی کیوں رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں میں پرامن ہوں، اس میں بنکر ہی بنا رہا ہوں۔ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کروڑوں اربوں روپے کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم تو غریب ہیں، کون فائنینس کر رہا ہے اس ٹولے کو؟ کون فائنینس کر رہا ہے آخر کہ کروڑوں روپے کا اسلحہ آ رہا ہے اور ریگولر چل رہا ہے وہاں پر؟ تو بات یہ ہے کہ روڈ کے لیے بھی ہم انشاءاللہ ابھی ہم نے پورے پکٹس اور بنا رہے ہیں، پورے کیمرے لگا رہے ہیں، لیکن ایک ایسا ایریا ہے اور جو ایلیمنٹ ہے اس وقت نمبرنگ کا کہ یار میرے کتنے مارے اور میں نے تمہارے کتنے مارے، جب تک نفرت ختم نہیں کیا جائے گا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ دہشت گردی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اندر ایک فرقہ واریت کے اندر ایک نفرت کے ایلیمنٹ میں جو کچھ لوگ استعمال ہو رہے ہیں، آئی ریپیٹ، یہ استعمال ہو رہے ہیں، یہ فائنینس ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس تک بھی ہم پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں پہ آرمی بھی موجود ہے، آرمی بھی وہاں پہ قربانی دے رہی ہے، ہماری پولیس دے رہی ہے، ہماری ایف سی دے رہی ہے، ابھی 2 پلاٹون ایف سی کے مزید بھیج رہے ہیں، ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں ان چیزوں کو، لیکن اس کو دہشت گردی نہیں کہا جا سکتا۔ اس کو وہی فرقہ واریت والی نفرت پیدا کر کے جو بھی ایلیمنٹس ہیں جو اس پہ کردار ادا کر رہے ہیں، فائنینسنگ کر رہے ہیں، اور نیچے جو کچھ لوگ انوالو ہیں، انشاءاللہ ابھی جرگہ یہی فیصلہ کر چکا ہے کہ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، ان کے نام بتائیں گے اور ان کو ہم برابر کریں، کیونکہ ہمارا ایک اصول ہے کہ اگر ایک بندہ اپنی اصلاح نہیں کرتا تو اس کو پھر دب کے سزا ملے گی، سزا کے لیے تیار رہے وہ۔ تھینک یو جی۔ سیند صاحب اوس بیا خبرې کېږي د احتجاج باره کې چې بیا به احتجاج کېږي، ستاسو بېرته پلان شته دی که نه؟ او څومره مطمئن یې چې نور خلک به روزګار کې وځي که نه؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی تحریک انصاف نے کال دی ہے، عوام نے بھرپور تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے، اور عوام کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف اس وقت مقبول ترین پارٹی ہے اور عوام نکلتی بھی ہے۔ اس دفعہ انفارچونیٹلی جس طرح گولیاں برسائی گئیں اور جس طریقے سے 245 لگایا گیا، اور 245 لگا کے ظاہری بات ہے آرمی تو پابند ہے، جب گورنمنٹ 245 لگا لیتی ہے اور احکامات جاری ہو جائیں گے آرمی کو کہ جی اس جگہ تک ہے اس جگہ تک نہیں ہے، تو گولیاں ہماری فوج سے برسائی گئیں 245 لگا کر فیڈرل گورنمنٹ نے۔ لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ جو بیٹھی ہے جن پارٹیوں کی، ان میں آپ دیکھیں کہ 1977 میں اناکلی میں بھٹو صاحب نے بھی یہ کام کیا تھا، عام لوگوں کو پر گولیاں چلا کے 250 بندہ پھر پاکستان میں مارا گیا تھا سویلینز کو۔ اس کے بعد مالا ٹاؤن کا آپ کو سامنے ہے پی ایم ایل این کا واقعہ، جس طرح لوگوں کو سر عام گولیاں ماری گئیں، حاملہ خواتین کو گولیاں ماری گئیں۔ تو یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے سیاست کے لیے، یہ قتل عام کرتے ہیں عام لوگوں کا۔ اس دفعہ انہوں نے مل کے یہ حرکت کی ہے، تو ہمارے جو شہید ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کی جو قربانی ہے ان کا خون رنگ لائے گا انشاءاللہ۔ اور وہ شہید کس لیے ہوئے ہیں؟ ان کی کیا ڈیمانڈ تھی؟ وہ تو صرف ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنے اس لیڈر کی رہائی کی کہ جو اس وقت بے گناہ جیل میں ہے، یا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی ہو، پاکستان میں آئین کی پاسداری ہو، پاکستان میں خودداری ہو، پاکستان میں حقیقی آزادی ہو۔ تو یہ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ جس کے اوپر اس طرح گولیاں برسائی جاتی۔ انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے۔ فی الحال تو ہمارے جو زخمی ہیں ان کا ہم علاج کروا رہے ہیں، ہمارے ہزاروں کی تعداد میں اس وقت 3000 پلس ہمارے پاس ڈیٹا آ چکا ہے کہ جو اس وقت گرفتار ہیں، مسنگ بہت زیادہ ہیں اس وقت، اور فی الحال تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی کال احتجاج کی آئے گی تو آپ کو پتہ ہے چونکہ عمران خان صاحب ہی ہماری کوئی بھی چیز ہو تو اختیار ان کے پاس ہے، تو آئے گی تو انشاءاللہ ہم ہر دم تیار ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ نہتے لوگوں پر اس طرح کی کارروائی کرنا ایک ظلم ہے۔ یہاں پر بھی انہوں نے کی، فیڈرل گورنمنٹ نے کی۔ یہاں پر جب پی ٹی ایم کا ہو رہا تھا، وہ پی ٹی ایم کا نہیں تھا، وہ ایک پختون جرگہ تھا، اس کے اوپر جو ہوا فیڈرل گورنمنٹ کے آرڈر پہ ہوا، نقصان ہوا، لوگ شہید ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہیں بیٹھ کر یہی فیصلہ ہوا کہ آپ لوگ، میں نے کہا میں اونرشپ لیتا ہوں اور میں اس کو اون کروں گا اور میں کروں گا، اور ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کتنے پرامن طریقے سے وہ ہوا، آپ سب نے دیکھا وہاں پر۔ تو اس طرح طریقے سے اگر کوئی جاتا ہے اور اس کو آپ اس طرح گولیاں مارتے ہیں، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس گورنمنٹ کو کہ اس طرح آپ
سویلینس کو مار کے انٹرنیشنلی بھی اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں, ملک کو بدنام کر رہے ہیں, اپنی ڈیموکریسی کو بدنام کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان فیملیز کی جو بدوائیں آپ لے رہے ہیں, آئیں آپ لے رہے ہیں, تو آپ کے بھی بچے ہیں. میں نہیں چاہتا کسی کی آہ لگ کر کسی کے بچے کے ساتھ ایسا ہو. تھینک یو.